औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला इमामुल अंबिया वल मुरसलीन नबीना व सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम ग़ज़वा उहद पे बात कर रहे हैं और ये इस ग़ज़वा में मुसलमानों की बहुत तरबियत हुई। इसके शुरू होने से पहले ही मुनाफ़िकीन का सरदार अपने 300 साथियों समेत अलग हो गया। इसके शुरू होते ही अबू सुफियान ने अफरा तफरी की और चालबाज़ी की कोशिश की और फिर इसके फ़तह के बाद ये जंग शिकस्त में बदल गई। इस कदर फ़तह हो चुकी थी कि मुसलमान मुतमईन होकर माल गनीमत समेटने लगे और कुफ़ार दूर तक निकल गए, भाग गए। और जब मुसलमानों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की तामील न की, वक्ती तौर पे हुब्बे दुनिया गालिब आ गई या बहरहाल तरबियत के लिए ही वो लापरवाही, वो सरजद हो गई। अब ये गलती चूँकि कुरान ये कहता है कि अल्लाह ताला ने माफ़ फरमा दी, जब अल्लाह ताला ने माफ़ फरमा दी तो अब हम इसके ऊपर क्या मज़ीद तफसील कहें सिवाय इसके कि बशरी इंसानी गलती सरजद हो गई। अब उसके बाद मार्का आ गया, बहुत उलट गया, फ़तह शिकस्त में बदल गई और उसके नतीजे में जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे बात हुई वो मुसलमान जो बहुत बहादुरी से लड़ रहे थे और जिनके हाथों कई कुफ़ार कत्ल हुए थे और बदर का मार्का भी जिनके हाथों अल्लाह ने सर कराया था, वो इसमें शहीद हो गए। और इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ दे, शहादत तो मुसलमानों का ज़िंदगी का मकसद है, शहादत तो मुसलमानों की सबसे बड़ी तमन्ना है। अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे बात हुई, शिकस्त इटसेल्फ भी इतनी तकलीफ़ दे नहीं होती जितनी इसमें ये तकलीफ़ दे बात हुई कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़िज़िकली तकलीफ़ पहुँचाई गई, ज़ख्मी किया गया। कुफ़ार तो जान लेने के दर पे थे, उनका बस चलता तो नऊज़ु बिल्लाह आपको शहीद करते थे। मगर दो कुरैशी सहाबा जिनका ज़िक्र बाद में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि उहद में इन्होंने आपके लिए क्या क्या कुर्बानी दी। पहली आवाज़ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे 7 अंसारी कुर्बान हो गए। उन्होंने कट के गिर गए, आपके ऊपर आ गए और तलवारों के वार उन पर होते रहे, मगर उन्होंने आप पर आंच नहीं आने दी। 2 उनमें बाकी रहे, 2 कुरैशी सहाबा साद बिन अबी वक्कास और तलहा बिन उबैद। इन्होंने बहुत जानबाजी दिखाई, बेमिसाल बहादुरी से काम लिया और कुरैश की मुशरिकीन की ये कोशिश कि वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी ज़िंदगी पर, उनकी जान पर वार करें, उस कोशिश को नाकाम बना दिया। ये दोनों अरब के माहिर तीरंदाज थे। इन्होंने तीर मार मार कर मुशरिकीन मक्का को, हमला आवरों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर रखा। साद बिन अबी वक्कास ने इस कदर तीर बरसाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको तीर, नीचे से तीर पकड़ाते जाते थे और एक बार आपने फरमाया, तीर चलाओ साद, तुम पर मेरे माँ बाप फ़िदा हों। उनकी सलाहियत का अंदाज़ा इस बात पर लगाया जा सकता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, उनकी ज़ात के लिए पूरा अरब ये कहता था और क़यामत तक हम सब यही कहते रहेंगे कि आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान। मगर आपने सिर्फ़ एक मरतबे ही
اور وہ بھی احد کے میدان میں۔ اس وقت سعد بن ابی وقاص کی تیر اندازی اور ان کی جانفشانی دیکھی تو آپ نے فرمایا اور تیر چلاؤ، اور تیر انہیں پکڑاتے جاتے تھے، اور آپ نے فرمایا تم پر میرے ماں باپ قربان۔ طلحہ بن عبید اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے میں لگے رہے۔ جب 7 انصاری آگے پیچھے شہید ہو گئے تو یہ تنہا 11 آدمیوں کے برابر یہ ایک اکیلے صحابی لڑتے رہے، یہاں تک کہ تلوار ان پر ماری گئی تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچاتے بچاتے 39 زخم لگے۔ آپ ان کے بارے میں اس روز آپ نے احد کے بعد یہ فرمایا کہ اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے کہ کوئی شہید زمین پر چل رہا ہے یعنی زندہ ہے مگر وہ شہید بھی ہے، شہید کے مقام کو اپنی زندگی میں ہی پا چکا ہے، تو ایسا کرو، جاؤ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لو۔ حضرت سعد کا بیان ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احد کے روز دیکھا۔ آپ کے ساتھ 2 آدمی تھے، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، یہ دونوں آپ کی طرف سے انتہائی زوردار لڑائی لڑ رہے تھے۔ میں نے اس سے پہلے ان دونوں آدمیوں کو کبھی آپ کے قریب نہیں دیکھا، اور اس کے بعد بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں 2 فرشتے جبریل اور میکائیل تھے۔ مسلمانوں کی فتح چونکہ اچانک شکست میں بدل گئی تھی تو مسلمان دوڑ دوڑ کر آپ کے پاس پہنچ رہے تھے کہ آئیں آپ کو دیکھیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میں اگلی صفوں میں لوٹ کر آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک آدمی تھا جو آپ کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں، تم طلحہ ہی ہو سکتے ہو۔ یہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، اور یہ وہی ہیں جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر زندہ کسی شہید کو اگر کوئی دیکھنا چاہے تو آج طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، یہ سیدہ عائشہ کی روایت ہے، جب ہم تھوڑا سا رک کر اور آگے بڑھے تو دیکھا کہ طلحہ آپ کے سامنے بچھے ہوئے پڑے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کہا اپنے بھائی کو سنبھالو، اس نے آج جنت واجب کر لی ہے۔ میں نے آپ کے رخسار سے خود کی 2 کڑیاں نکالنا چاہیں تو ابو عبیدہ نے کہا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں مجھے نکالنے دیجیے۔ حضرت ابوبکر کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور سے جو خود کی کڑیاں اس میں چبھ گئی تھیں، اندر دھنس گئی تھیں، سر سے وہ خود جو ہے وہ سر کو بھی زخمی کیا اس نے، اور 2 کڑیاں اس میں سے چہرہ مبارک میں دھنس گئیں کہ اسے نکالیں۔ تو جب وہ نکالنا شروع ہوئے تو ابو عبیدہ آئے اور کہتے ہیں میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں مجھے نکالنے دیجیے۔ اس کے بعد انہوں نے منہ سے ایک کڑی کو پکڑا اپنے منہ سے اور آہستہ آہستہ نکالنا شروع کیا تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف کم سے کم ہو، اور بالآخر ایک کڑی کھینچ کر باہر نکالی، لیکن اس کوشش میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نچلا دانت بھی گر گیا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق نے دوبارہ کوشش کی، فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اچھا اب دوسری کڑی تو میں نکال لوں، لیکن اب کی بار بھی ابو عبیدہ آگے بڑھے اور پھر دوبارہ انہوں نے مجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہا مجھے کرنے دو، اور انہوں نے مجھے نہیں کرنے دیا، اور آہستہ آہستہ دوسری کڑی بھی اسی طرح اپنے منہ میں ڈال کر نکالی، اور اس کوشش میں ان کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کڑی نکالتے ہوئے ابو عبیدہ کا دوسرا دانت بھی، نچلا دانت بھی گر گیا، یعنی کڑی کو جیسے انہوں نے زور سے نکالا اور اس طرح سے اس کوشش میں ان کے اپنے دانت ابو عبیدہ کے گرتے جا رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے لڑتے لڑتے منہ پر چوٹ کھائی جس سے ان کے سامنے کا دانت ٹوٹ گیا، اور انہیں 20 سے بھی زیادہ زخم آئے، جن سے بعض زخم پاؤں میں لگے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف لنگڑے ہو گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر جن کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چہرہ مبارک کی شباہت جن کی تھی، یہ اتنی جان بازی سے لڑے، ان کے ہاتھ میں اسلامی لشکر کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا تھمایا تھا۔ کافر ابن قمعہ اس نے ان کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا۔ حضرت مصعب نے وہ جھنڈا
بائیں ہاتھ میں اٹھا لیا۔ وہ آگے بڑھا اور اسی حال میں حضرت مصعب ڈٹے رہے۔ اس نے جھنڈا بائیں ہاتھ والا بھی چھیننے کی کوشش کی اور بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ انہوں نے سینے اور گردن سے اپنا جھنڈا لہرائے رکھا اور اسی حال میں شہید ہوئے کہ جھنڈا انہوں نے گرنے نہیں دیا، کافروں کے ہاتھ نہیں دیا۔ کافر انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ رہے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ ان کی شباہت تھی، تو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے قریب سے نہیں دیکھ رکھا تھا، وہ سپاہی، وہ کافر سپاہی انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھنے لگے، اور جب یہ شہید ہو گئے تو انہوں نے بہت زور سے نعرہ لگایا کہ ہم نے نعوذ باللہ محمد کو قتل کر دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے چلا چلا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا اعلان کر دیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ مسلمانوں کو جب اس وقت یہ کیفیت ہے کہ کافر یہ چلا چلا کر نعرہ لگا رہے ہیں اور فتح بھی شکست میں بدل گئی ہے، تو اس وقت جو صحابہ بچ گئے تھے ان کی یہ حالت تھی کہ انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وہ ہوش میں نہیں آنے پا رہے تھے کہ کیا کریں۔ ان کے سامنے پورا میدان اور اس کا نقشہ بدل گیا تھا۔ وہ 40 جن کی غفلت سے یہ سب ہوا تھا، وہ بھی کٹ کٹ کے گر رہے تھے، اور جو بچ رہے تھے انہیں سب سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ کیوں ہوا ہے، اور جو باقی وہاں پہ تھے پہاڑی پر وہ بھی سب شہید ہو چکے تھے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت انہیں ایک اونگھ دی، ایک نیند کی جھلک، جس سے انہیں طاقت آ جائے، اسے انگریزی میں پاور نیپ کہتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کھڑے کھڑے پریشان حال مسلمان صحابہ کو اس حال میں وہ پاور نیپ دی، ایک ہلکی سی نیند کی جھلکی دے دی، جس سے وہ ان کی طاقت دوبارہ سے بحال ہو گئی۔ جیسا کہ قرآن مجید میں بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ اللہ کی طرف سے امن اور طمانینت تھی، یہ جو نیند کی ہلکی سی جھلکی تھی، یہ جو اونگھ تھی، یہ اللہ کی طرف سے امن کا اور مسلمانوں کو ایک دوبارہ سے تسلی دینے کا، طمانینت کا اللہ تعالیٰ نے کرشمہ کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے جانثار صحابہ گھاٹی میں لے گئے، آپ محفوظ ہو گئے۔ اب آخری جب آپ کو محفوظ کر دیا، ادھر اللہ تعالیٰ نے ایک پاور نیپ بھی دے دی، تو اب ایک زوردار لڑائی پھر سے ہوئی، اب ایک حملہ ہوا، دونوں طرف سے ہوا۔ مشرکین کو یہ یقین تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، اور انہوں نے اس کا اپنے لشکر میں اعلان بھی کر دیا۔ کچھ مشرک مردوں نے اور عورتوں نے مل کر جو شہید ہو چکے تھے ان کا مسئلہ شروع کر دیا، یعنی شہداء کے جسم کے اعضاء کاٹنا شروع کر دیے، کان اور ناک کاٹ کے، پیٹ چیر کے انتڑیاں باہر نکال دیں، کچھ نے کان اور ناک کاٹ کے، انگلیاں کاٹ کے ان کے ہار بنا کے گلے میں ڈال لیے، کچھ نے کان اور ناک اور انگلیاں کاٹ کے پیروں میں پازیب کی طرح باندھ لیا۔ ہند نے ڈھونڈتی ہوئی وہ آئی اور کہنے لگی وحشی کو کہ مجھے وعدے کے مطابق میرے حوالے حمزہ کو کر دو۔ وحشی نے لے جا کے ہند کو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب کھڑا کر دیا۔ اس عورت نے نیزہ لیا، پیٹ چاک کیا، کلیجہ نکالا، کوشش کی کہ چبا جائے، چبا نہیں سکی تو تھوک دیا۔ باقی اعضاء ویسے ہی کاٹے، کاٹ کے اتنا کاٹا پہچانا کوئی نہیں جا رہا تھا۔ مسلمانوں کا یہ حال مشرکین کے مکہ کے عورتوں نے بھی کیا، مردوں نے بھی کیا۔ ہند نے ان کے سارے اعضاء کاٹے، الگ الگ کر دیے۔ جنگ کے خاتمے پہ کچھ مومن مرد اور کچھ مومن عورتیں جہاد کے میدان میں پہنچیں۔ عزیزان گرامی، بدر میں تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پہلا جہاد تھا، پہلا معرکہ تھا، اور
مدینہ سے 80 کلومیٹر دور بھی تھا، تو کوئی عورت بھی ساتھ نہیں گئی تھی۔ لیکن احد چونکہ مدینہ سے تھوڑے فاصلے پر تھا اور کچھ صحابہ بھاگ کھڑے ہوئے تھے، جن کی وجہ سے مدینہ میں جا کر یہ خبر ہو گئی کہ مسلمانوں کا نقصان ہو گیا، تو مدینہ کی عورتوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے اور ان صحابہ کو کہا کہ اگر تم پیٹھ دکھا کر آئے ہو، اگر تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر آ گئے ہو، تو تمہارا ہمارا کوئی واسطہ نہیں، یا تو واپس جاؤ شہید ہو جاؤ، اور یا پھر ان کے ساتھ آنا، ورنہ گھر نہیں آنا، مدینہ میں نہیں آنا۔ اب یہ انہیں خبر ہو گئی، جو ہی انہیں یہ خبر ہوئی کہ مسلمانوں کو ان کی ضرورت ہے، تو یہ سب، اس میں ازواج النبی علیہ الصلاۃ والسلام، بنات النبی علیہ الصلاۃ والسلام، اور تمام صحابہ کی بیگمات جتنی بھی ہو سکیں جو زخمیوں کی دیکھ بھال کرتیں، جو دیکھتیں، وہ بھی میدان میں پہنچ گئیں۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام سلیم کو دیکھا کہ پنڈلی کی پازیب تک کپڑے چڑھائے پیٹھ پر پانی کے مشکیزیں لا رہی ہیں اور زخمیوں کے منہ میں پانی ڈالتی جا رہی ہیں۔ انہی عورتوں میں ام ایمن بھی تھیں۔ انہوں نے شکست خوردہ مسلمانوں کو مدینے میں بھاگتے ہوئے دیکھا تو ان کے چہروں پر مٹی پھینک دی اور کہا، لاؤ تلوار عورتوں کو دے دو اور تم گھر پر بیٹھ کر چرخہ کاٹو۔ خود میدان احد میں چلی گئیں اور زخمیوں کو پانی پلانے لگیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی گھاٹی میں آپ کی تیمارداری کے لیے رک گئے۔ حضرت علی ڈھال سے پانی بہا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کو صاف کر رہے تھے۔ حضرت فاطمہ زخم دھو رہی تھیں، خون نہیں تھم رہا تھا، چہرہ مبارک سے خون رک نہیں رہا تھا، تو حضرت فاطمہ نے بوری کو جلایا، ایک چٹائی اٹھائی، اسے جلایا اور اس کی راکھ کو زخموں پر چپکایا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بہنا بند ہو گیا۔ احد کے دن بھی ان زخموں کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی اور وہ بیٹھ کر ادا کی۔ میدان جنگ شہداء سے، زخمیوں سے اور زخمیوں کے اور شہیدوں کے اعضاء سے بھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود معائنہ فرمایا اور فرمایا کہ میں خود ان لوگوں کے حق میں گواہ رہوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص بھی اللہ کی راہ میں زخمی کیا جاتا ہے، اسے اللہ قیامت کے روز اسی حالت میں اٹھائے گا کہ اس کے زخموں سے خون رس رہا ہوگا۔ ایک تو خون ہی کا رنگ ہوگا جو اس پہ زخموں سے ہوگا، لیکن اس میں سے خوشبو آ رہی ہوگی جو مشک کی خوشبو ہوگی۔ کچھ صحابہ نے جب دیکھا کہ فیصلہ ہو گیا، مشرکین بھاگ گئے، تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو کہ مبادہ کے مشرکین پھر آ کر ان کا مسئلہ نہ کریں، کیونکہ کچھ نے کچھ کے ایک ایک عضو کو کاٹا اور گلے کا ہار بنا کر فخر کرتے رہے کہ ہم نے یہ حشر کیا ہے۔ تو کچھ صحابہ نے اپنے شہید رشتہ داروں کو مدینہ اٹھا کر لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ تم اپنے شہیدوں کو واپس لاؤ، جیسے اٹھا کر لے کر گئے تھے واپس لے کر آؤ، اور جہاں یہ شہید ہوئے ہیں انہیں یہیں دفن کیا جائے گا۔ تو شہدائے احد کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر مدینہ منورہ سے واپس لایا گیا، جو چند ایک صحابہ اپنے رشتہ داروں کو لے گئے تھے، اور انہیں احد کے میدان ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر انہیں دفن کیا گیا۔ آپ نے فرمایا ان کے لباس اتار لیے جائیں اور انہیں غسل دیے بغیر یہ جس حالت میں ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں اسی حالت میں اسی طرح سے ہی اٹھائے گا، اور یہ اللہ کا نام لیتے ہوئے اٹھیں گے۔ اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 3 شہیدوں کو ایک ایک قبر میں دفنایا، اور 2 3 شہیدوں کو ایک کپڑے میں ہی لپیٹ دیا۔ عزیزان گرامی، جن کا مسئلہ ہو چکا تھا
ان کی پہچان بھی باقی نہیں تھی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک حضرت انس ایک انصاری صحابی ہیں، ان کو ان کی انگلیوں کو ان کی بہن نے ان کی انگوٹھی سے پہچانا، اور حضرت حمزہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے میدان میں چکر لگا لگا کے پہچان کے خود ان کے جسم کے اعضاء اکٹھے کیے، اور جب آپ دیکھ رہے تھے انگلیاں پوری نہیں ہو رہی تھیں تو آپ نے دیکھا کہ حضرت صفیہ جو آپ کی پھوپھی ہیں وہ دور سے میدان میں آ رہی ہیں، تو آپ نے صحابہ سے کہا انہیں روک دو، یہ دیکھ نہیں پائیں گی، انہیں منع کر دو، یہ اس طرف نہ آئیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حمزہ کے جسم کے ٹکڑے اور اعضاء مختلف جگہ سے اکٹھے کر رہے تھے۔ تو حضرت صفیہ نے جواب میں فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر میرا پیغام دے دو کہ یہ شہید ہے، اور یہ اس جنگ میں جب شریک ہونے آئے تھے تو ہم میں سے اکثر کو پتہ تھا کہ یہاں بہت شہید ہوں گے، تو میرا بھائی بھی شہید ہوا ہے، اسے مجھے آنے دیجیے، اسے دیکھنے دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی، نہ صرف اجازت دی بلکہ فرمایا کہ اب تم آ ہی گئی ہو پھوپھی تو اب پھر میری مدد کرو، کیونکہ وہ حمزہ کی سیدنا حمزہ کی سگی بہن تھیں تو انہیں پہچان تھی، تو فرمانے لگے کہ پھوپھی اب میری مدد کرو، اب بتاؤ کہ سیدنا حمزہ کی انگلیاں، یہ بہت ساری انگلیاں یہاں کٹی پڑی ہیں، ان میں کون کون سی ہیں؟ تو انہوں نے اپنے بھائی کی انگلیاں پہچانتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کیں، اور آپ نے گن کے ہاتھ، پیر، جسم کے اعضاء اکٹھے کیے جو ٹکڑوں میں تھے، پھر آپ نے اپنے چادر میں ان کو لپیٹا، باندھا، وہ ایک گٹھڑی بن گئی۔ تو اس طرح سے 2 3 4 صحابہ کو ایک ایک کپڑے میں لپیٹا جا رہا تھا، کیونکہ کوئی میت بھی پوری میت نہیں تھی، ان کے مسلح ہو چکے تھے، اعضاء الگ الگ کٹے ہوئے تھے، تو انہیں ایک گٹھڑی کی طرح ایک ایک قبر میں 4 4 3 3 2 2 اور زیادہ بھی اکٹھے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی جنازہ میں آپ نے ان سب کو کر دیا، اور حضرت حمزہ کے لیے آپ نے الگ سے ایک جنازہ پڑھا، حضرت مصعب بن عمیر کے لیے، حضرت عبداللہ بن جہش کے لیے پھر آپ نے ایک اور جنازہ پڑھا، اور ان تینوں کو ایک الگ الگ قبر میں رکھا، اور باقی سب کو آپ نے اکٹھے رکھ دیا۔ عزیزان گرامی، پہچان ہی نہیں ہو پا رہی تھی کہ کون کہاں ہے، یہ کون ہے، یہ کس کے ہاتھ ہیں، یہ کس کے پیر ہیں، یہ کس کے کان ہیں، یہ کس کی ناک ہے، یہ کس کی آنکھیں ہیں، یہ کس کا سر ہے۔ تو یہ احد کے میدان کا حال ہوا۔ عزیزان گرامی، انشاءاللہ مزید بھی احد کے نتائج ہی پر بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔